बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, रियासत और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। यानी हुकूमत और रियासत के दरमियान जो कल तक सेम पेज पर थे वो उनमें एक ऐसा तनाव पाया जा रहा है कि जिसकी वजह से वो जो सेम पेज था जैसा कि वो पेज फट चुका है। यानी ये जो इश्क नया इश्क था, अब उस इश्क के बीच में मतलब इख्तलाफात की दीवारें आना शुरू हो गई हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते कैसे रुक गई और राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता शब रियासत और जो है वो कुछ इदारों पर किस तरह का वार किया है और परवेज खटक किस तरफ जाना चाह रहे हैं। इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। आपसे इल्तिजा है कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए इंतहाई अहम और अहमियत का हामिल होगा। नाज़रीन, ये जो हुकूमत और रियासत के बीच में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के जाने के बाद यानी जनरल आसिम मुनीर के कमांड संभालने के बाद जो एक इश्क पैदा हुआ था और दोनों एक सेम पेज पर आ गए थे और ऐसा पेज था कि यानी एक दूसरे की मुशावरत के बगैर कोई बात करना तो कदम उठाना तो बहुत दूर की बात है, कोई बात भी नहीं की जाती थी। यानी हर मामला एक दूसरे की मुशावरत के साथ किया जाता रहा। और यही वजह है कि आजकल आप सुन रहे होंगे कि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यानी वो ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की जो है वो तारीफें कर रहे हैं कि जैसे कोई अपने नए महबूब की तारीफ करता है। बस मतलब कुछ चीजें हैं जिनकी वो तारीफ नहीं कर पा रहे। यानी मिसाल के तौर पर वो ये नहीं कि अब कह पा रहे कि वो बहुत हसीन और जमील और खूबसूरत हैं, या मतलब उनके कपड़ों, पहनावे और जूतों और इन चीज़ों के बारे में नहीं कह रहे। बाकी तो समझ लें कि कहते हैं ना कि नहीं कहता मैं वो बात, छोड़ दें। तो बहरहाल अब मामलात मतलब ये दूरी कहाँ से पैदा हुई। इस दूरी के दो असबाब हैं, एक है 9 मई और दूसरा है इंतखाबात। अब वजह क्या है, ये मतलब उस वजह को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मतलब मैं मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यानी ये इश्क का जो एक कच्ची डोर थी ये टूट गई और ये सफ़ा फट गया। तो उस पर भी आते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मुल्क के सियासतदान हैं उनको हमेशा से मतलब एक ज़ेर करके रखा गया, उनको दबा के रखा गया और उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए गए और उन पर फैसले मुसल्लत किए गए। पार्लियामान पर फैसले मुसल्लत किए जाते रहे, अदलिया पर फैसले मुसल्लत किए जाते रहे। तहम जो पीडीएम का यानी इमरान खान का जो दौर था, इमरान खान ने इस मुल्क को कोई और तोहफा दिया हो न दिया हो, लेकिन इतना ज़रूर किया कि उसने हमारे जो इमरान मुखालिफ पॉलिटिशियंस थे उनको सियासी तौर पर बालिग कर दिया। उनको बता दिया कि बाय द बुक चलना कितना मुफीद होता है। तो इस वक्त मामला 9 मई का शुरू हुआ। यानी 9 मई को ये हुआ कि हुकूमत अपना जो रियासत थी उसकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो भी मामलात हैं वो हुकूमत संभाले और बाकी मामलात हम संभालेंगे और हम बराह रास्त बीच में नहीं आना चाहते। और हुकूमत ये कह रही थी कि हम इमरान खान को तो गिरफ्तार कर लें, लेकिन ऊपर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब बैठे हुए हैं और उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, हर जगह उसकी सहूलतकारी हो रही है। तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो कोई नहीं होना है। तो हम ऐसा करके हम इस तरह नहीं कर सकते। और दूसरी जो बड़ी बात सामने आई वो ये थी कि हुकूमत ने इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल है उसकी भी मुखालफत कर दी। उसकी मुखालफत इसलिए नहीं की कि हुकूमत पर कोई दबाव था। मतलब उस मुखालफत की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि आज अगर हमने इमरान खान के साथ कर दिया तो कल फिर ये रास्ता खुल जाएगा। जो भी आएगा, जिसकी भी हुकूमत आएगी, वो मतलब अपोजिशन के खिलाफ 9 मई जैसे वाकयात को जन्म देकर और फिर कुछ भी कर सकते हैं।
اور دوسرا یہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے خلاف اس طرح کا معاملہ کرنا ایک مناسب عمل نہیں ہے. باقی اس کے کیسز ہیں، اس کے کرپشن کے کیسز ہیں، وہ اپنے چل رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی سپٹمبر میں چلے جائیں گے، تو اس کے بعد عمران خان کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے ہم خلاف ہیں. ملٹری ٹرائل پولیٹیشنز کا نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کا معاملہ ہے، اس پر بھی جو حکمراں اتحاد ہے اس کے اندر اختلافات ہیں. کچھ جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آج پی ٹی آئی پر پابندی عائد کر دی گئی تو پھر یہ بھی ایک راستہ کھل جائے گا. لیکن ادھر دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اگر ہم خود کریں تو یہ کلنک ہم اپنے پیشانی پر کیوں لگائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے، یعنی یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. مفادات کا ٹکراؤ اس طرح ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں اور 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوں گے، اس کو تھوڑا سا آگے لے جاؤ. اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک ہتھیار تھا ڈیجیٹل سینسس کا، اور مطلب یہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈیجیٹل جو مردم شماری ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. کب کی؟ یعنی جس دن ڈیجیٹل مردم شماری کو ختم کر دیا گیا تھا اسی دن کے 1 گھنٹے کے اندر ڈیجیٹل جو سینسس تھا اس کے ریزلٹس ان کے سسٹم میں ان ہو چکے تھے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری تھی. یہ کاغذوں پر لکھی ہوئی نہیں تھی کہ کاغذ اکٹھے ہوں پھر یہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ریزلٹس حکومت کے ہاتھ میں ہیں، لیکن یعنی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی کہ ڈیجیٹل سینسس کو بہانہ بنا کے جو ہے وہ اس کو آپ رکھیں آگے کہ جی ہم جو ڈیجیٹل سینسس کے تحت انتخابات ہوں گے، اور الیکشن کمیشن سے آپ نئے مردم شماری پر انتخابات کروانے کے لیے کہیں، جس پر پولیٹیشنز نے کہا کہ سوری، مطلب ہم انتخابات میں تعطل یا اپنا انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے. جو آئین میں لکھا ہے وہ لکھا ہے، 90 ڈیز ہیں تو 90 ڈیز ہیں. اور اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ایسی کوئی غلطی کر دی تو پھر بھی، یعنی گزشتہ روز جو شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ملاقات ہوئی لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں، اس میں بھی یہی چیز ڈسکس ہوئی کہ اگر کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی پیپلز پارٹی نون لیگ اور JUI پہ آنی ہے. اگر انتخابات آگے چلے جاتے ہیں تو ہم نے پہلے ہی بہت کچھ کھو دیا ہے 1.5 سال کے اندر، اب مزید ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال ایک تو معاملہ یہ ہے، اور یہی ایک معاملہ ہے. تو ڈیجیٹل سینسس کے حوالے سے گزشتہ شب رانا ثناء اللہ نے اسٹیبلشمنٹ پہ ایک ایسا وار کر دیا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم آئندہ عام انتخابات ڈیجیٹل سینسس پہ نہیں ہوں گے، پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے. اس لیے کہ اگر ڈیجیٹل سینسس پہ کرواتے ہیں تو پھر حلقہ بندیاں، اعتراضات، پھر تاخیر ہو جائے گی، اور ہم آئین سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے. اور یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو بہت بری لگی ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیجیٹل سینسس سے جو امیدیں، جو خواہشیں، جو خواب جو وابستہ کر رکھے تھے وہ رانا ثناء اللہ نے چور چور کر دیے. اب آتے ہیں دوسری طرف کہ آخر اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ صرف 2 چیزیں چاہتی ہے اور کچھ بھی نہیں. ایک یہ ہے کہ معیشت کی بحالی، اور اس وقت تک معیشت کی بحالی کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کا تحفظ. اور عمران خان نے ملک کی معیشت کا جس طرح جنازہ نکالا ہے اس کی مکمل طور پر جو گارنٹی ہے یا ایشورنسز ہیں وہ ساری پاک فوج نے دی ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کو، IMF کو، سب کو. چیف آف آرمی اسٹاف یعنی بحیثیت ایک ادارہ. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ مطلب عمران کو آؤٹ کیے بغیر انتخابات ہوتے ہیں اور عمران خان واپس آتا ہے، ظاہر ہے ان نتائج کو کون قبول نہیں کرے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہم نے ایشورنسز دی ہوئی ہیں، جو ہم نے گارنٹیز دی ہوئی ہیں، اگر مطلب الیکشن ہم صاف اور شفاف اور بالکل فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کروائیں گے، پاک فوج کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا.
تو اس لیے یہ معاملہ بڑھ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو عمران خان کا اس لیے بھی عمران خان سے نجات ضروری ہے، اور دوسرا عمران خان نے جو ہے وہ جس طرح سیاست اور اخلاقیات میں بگاڑ پیدا کیا، عمران خان کی سیاست نے جس طرح بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی، بد کرداری، بد زبانی پھیلائی، اور جس طرح گھروں کو تقسیم کیا، خاندانوں کو تقسیم کیا، اور جس طرح خاندانوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور دست و گریباں کر دیا، اور بد تہذیبی کا اور بد اخلاقی کا ایک طوفان سا برپا کر دیا. اور مطلب ہم جو اخلاقیات اور جو سیاست میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، ہم اس کی بحالی چاہتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. یہ دو چیزیں ہیں. تو اس لیے عمران خان سے نجات بہت ضروری ہے. تو حکومت نے ان کو کہا ہے کہ جی نگران سیٹ اپ جب آئے گا تو اس کے دوران تب تک نیب کے کیسز میچور ہو چکے ہوں گے اور نیب ان کو گرفتار کر چکی ہوگی. ابھی ہم تقریباً 25-26 دن ہیں ہمارے پاس، ہم کچھ بھی کر لیں گے. تو بہرحال اس معاملے پر جو ہے وہ ایک تناؤ کی سی صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور ناظرین، پرویز خٹک نے صحافیوں سے بات چیت کی، اور بات چیت میں اس نے کہا کہ جی وہ جو ہے وہ فی الحال کسی پارٹی میں نہیں جا رہے، تاہم وہ اس وقت ان کا جو اہم جو مرکز ہے وہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی خود بنائیں. اگر نہیں تو پھر جو 3 پاکستان کی مین اسٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان میں جائیں گے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا JUIF. اس کے علاوہ وہ PTI یا کہیں اور نہیں جا رہے. اس کے علاوہ ناظرین، جو گزشتہ روز اچانک سے ایک میڈیا ہاؤسز کو پیغام بھیجا گیا کہ جی بہت بڑی شخصیت، مطلب بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے، تو اینکرز کو آپ بلا لیں، سارے انتظامات مکمل کر لیں، سب لائیو ہوگا، اس کے بعد پھر اس پہ تبصرے ہوں گے، اس کے بعد پھر بات چیت ہوگی، کیونکہ یہ بہت بڑی پریس کانفرنس ہوگی جو پاکستان کو ہلا کے رکھ دے گی، عمران خان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گی، عمران خان کے کرپشن کے کیسز اور اس کی جو انتظامی امور جو جب وہ وزارت عظمیٰ پر فائز تھے اس دوران جو کچھ ہوا، ان تمام چیزوں سے پردہ اٹھنے جا رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں سرگوشیاں جنم لیتی ہیں، اور سرگوشیوں میں یہ چیز آ رہی تھی کہ شاید وہ 7 یا 8 لوگ جنہوں نے 164 CRPC کے تحت بیان حلفی دیا ہے عمران خان کے خلاف، یا تو شاید ان کو لایا جا رہا ہے، یا پھر اعظم خان جو عمران خان کے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ ان کے جو وہ پرائیویٹ سیکرٹری تھے، یا مطلب PS تھے، پرائیویٹ سیکرٹری بھی کہتے ہیں، اور اس کو میرے خیال میں یہی کہتے ہیں، یا پھر کوئی ایک اور لفظ ہے جو میرے ذہن پہ نہیں آ رہا. تو اعظم خان کو سامنے لایا جائے گا. اور اعظم خان کے حوالے سے گزشتہ شب ایک TV چینل کے ایک نجی TV چینل میں رانا ثناءاللہ سے سوال ہوا کہ جی اعظم خان کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جہاں بھی ہیں محفوظ ہیں، ٹھیک ہیں، خوش ہیں، بالکل حفاظت سے ہیں، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس چیز سے ان کے گھر والے بھی اطمینان میں ہے اور مطمئن ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اعظم خان محفوظ ہے. تو یہاں سے جو اشارے ملے وہ یہ ہیں کہ اعظم خان اس وقت ایک انتہائی اہم حیثیت اختیار کر چکے ہیں. تاہم پھر اچانک سے ایک دوسرا یہ تھا کہ شاید پرویز خٹک کوئی آ کر پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور وہ کچھ عمران خان کے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے، تو وہ بھی نہیں ہوا. تو بہرحال مطلب اسلام آباد کا ماحول گرم رہا اور تلاش کی جاتی رہی اس شخصیت کی کہ جس کی پریس کانفرنس ہونی تھی، لیکن سب کے سب بیٹھ کے تھک گئے، اور پھر اچانک سے ایک میسج آیا کہ جی پریس کانفرنس ملتوی ہو چکی ہے. تو ناظرین، آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. تب تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.